भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारत ने फंडिंग करके 1971 में दहशतगर्द जमात मुक्ति बाहिनी बनाई। पाकिस्तान ने 2009 में नाकाबिले तरदीद शवाहिद के डोजियर भारतीय वज़ीर आज़म को दिए। 2015 में एक डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया। DGISPR ने तमाम शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत के मुलव्वस होने का एतराफ़ किया है। 2016 में भारतीय दहशतगर्दी का सबूत कुलभूषण की शक्ल में आया। हाजिर सर्विस नेवी अफसर ने तफसील से भारतीय फंडिंग का एतराफ़ किया। हाल ही में आलमी मीडिया ने मुतअद्दिद हथियार डालने वाले दहशतगर्दों के एतराफ़ जुर्म सुने, जिनका ताल्लुक फितनल हिंदुस्तान से था। भारत खित्ते का अमन ख़राब कर रहा है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, फितनल हिंदुस्तान ने अमन को सबूताश किया। इन दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। वाक़ई में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारत एक जाहिरियत का नतीजा देख चुका। दोबारा शौक पूरा करना है तो आजमा ले, हम तैयार हैं। भारत से कहते हैं कोई बेवकूफ़ी और हमाकत मत करना। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। कहा, कोई पागल ही 24 करोड़ आवाम का पानी रोकने का सोच सकता है। जब तक कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, पाकिस्तान और भारत में अमन नहीं हो सकता। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, अफगानिस्तान अदम इस्तेहकाम की भारतीय साजिश का आलायकार ना बने। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुस्लिम मुल्क है। भारत इस हकीकत को नहीं बदल सकता। अफगानिस्तान के साथ मोहब्बत और भाइयों वाला रिश्ता है। अफगानिस्तान बरादर मुल्क है। दहशतगर्दों की पनागाहें ना बनने दे। अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा गया असलहा दहशतगर्दों से मिलता है। मीडिया इन इंडिया नो मोर। अमेरिकी सदर का पैगाम। अमेरिका में फरोख्त के लिए आईफोन भारत में नहीं बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दो टोक बता दिया। अमेरिकी सदर ने हुकूमत पर टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। कहा, एप्पल कंपनी आईफोन अमेरिका में नहीं बनाती तो 25% टैरिफ का सामना करना होगा। अमेरिकी सदर की यूरोपीय यूनियन पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी। कहते हैं तिजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर सख्त इक़दाम ज़रूरी हैं। इस बजट में ऐसा कुछ हो रहा है वाडा साहब? होना चाहिए। हो रहा है या नहीं हो रहा? हो जाएगा। मैंने जब सेनेट में तकरीर की, ऑपोजिशन समेत किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। सब ने डेस्क को टैप किया। इसका मतलब क्या? सब राजी हैं। फौज नहीं सिर्फ जंग जीती, फौज का 25 करोड़ पाकिस्तानी खड़ा था। आप खड़े थे, रिपोर्टर्स खड़े थे, एंकर्स खड़े थे, मीडिया चैनल्स खड़े थे, उनके मालिकान खड़े थे। सारी फजूल खर्चियां खत्म करते, दिफा को तगड़ा बनाएं। दिफाई निज़ाम तगड़ा होगा तो डेवलपमेंट और सरमायाकारी तगड़ी होगी। पाक अफवाज के पास कम वसाइल हैं, मद्दे मुकाबिल 10 गुना बड़ी फौज है। सेनेटर फैसल वादा की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, इस बजट में दिफा के लिए कुछ होना चाहिए और हो जाएगा। मैंने डेवलपमेंट फंड कम करने की तजवीज़ दी थी। ऑपोजिशन समेत किसी ने एतराज़ नहीं उठाया। हमारा दुश्मन घटिया और बुज़दिल है, हमेशा सिविलियंस को टिट किया। आप हमारे बच्चों तक आ जाएंगे तो उसका हिसाब सूद समेत लेंगे। हुकूक के नाम पर दहशतगर्दी का जवाब देने वालों को दहशतगर्द तस्वुर करेंगे। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम कहते हैं, दिफाई बजट में 2 गुना नहीं 3 गुना इजाफा होना चाहिए। फौज का बजट तनख्वाहों की अदायगियों में चला जाता है। फौज को असलहा, मशीनरी और जहाज खरीदने के लिए भी चाहिए। जरूरी है कि फौज को अच्छा दिफाई बजट दिया जाए। खुस्तार में भारत के हुक्म पर फितनल हिंदुस्तान ने बच्चों पर हमला किया। 6 बच्चे शहीद, हमले में 51 जख्मी हैं। मासूम बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्दों को खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। DGISPR की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, यह है भारत का मकरू चेहरा। बच्चों मजदूरों को शहीद कर रहे हैं। उनका बलूचियत के पाकिस्तानियत से ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों पर ज़मीन तंग करना शुरू कर दी। कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन नहीं हो रहा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं। इस साल बलूचिस्तान में 200 दहशतगर्द हलाक किए। रवां साल मजमूई तौर पर 747 दहशतगर्द हलाक हुए। जाफर एक्सप्रेस हमले में हलाक दहशतगर्दों की लाशें मांगने के लिए महारंग आई। वो दहशतगर्दों की प्रॉक्सी हैं। मीडिया महारंग बलोच यकजहती कमेटी का शैतानी चेहरा बेनकाब करे। 10 मई को अफवाज पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी से हिंदुस्तान को शिकस्त फाश की। ये पूरी कौम के इत्तफाक और इत्तेहाद की ऐसी शानदार तारीख है जो दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज पर जिना स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, यह मंसूबा 35 रोज़ में मुकम्मल करना आसान नहीं था। मोहसिन नकवी इस रिकॉर्ड को जारी रखें। वो दिन दूर नहीं जब आप ऐसे मंसूबे एक दिन में मुकम्मल करेंगे।
وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے بھارتی جارحیت دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے پاکستانی موقف سے متعلق رہنمائی لی۔ بلاول نے قومی سفارتی کام پر اعتماد کرنے اور پاکستانی وفد کی قیادت سونپنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، امید ہے آپ کی قیادت میں وفد پاکستان کا بیانیہ بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ بلاول کی سربراہی میں وفد کی نائب وزیر اعظم سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی سفارتی ترجیحات اجاگر کی۔ کہا، توقع ہے وفود پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کرتے ہوئے امن کے پیغام کو فروغ دیں گے۔ وزیر اعظم اتوار سے 4 ملکوں کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان جائیں گے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد کی صورتحال پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ باہمی تعلقات اور علاقائی عالمی امور پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو کرارا جواب۔ پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے بھارت کی گھناؤنی سازش بے نقاب کی۔ کہا، بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت کشمیری شہریوں کا قتل چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان سمیت دنیا بھر میں دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ کی سرپرستی کرتا ہے۔ بھارت نے دریاؤں کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کی۔ پانی زندگی ہے، بھارت اسے جنگ کا ہتھیار نہ بنائے۔ پاکستان نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر پہلگام واقعے کی مذمت کی۔ بھارت پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ 6 سے 10 مئی کے درمیان بھارت نے پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت کا ارتکاب کیا۔ بھارت کے بلا اشتعال حملوں میں 40 پاکستانی شہید، 121 زخمی ہوئے۔ خوزدار میں اسکول بس پر حملے میں معصوم بچوں کی جانیں گئیں۔ بھارت اچھا ہمسایہ بننا چاہتا ہے تو ریاستی دہشت گردی بند کرے۔ بھارت مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے بامعنی مذاکرات کا آغاز کرے۔ خوزدار میں اسکول بس پر حملے میں زخمی مزید 2 طلبہ شہید۔ طالب علم حیدر اور طالبہ ملائکہ نے جام شہادت نوش کیا۔ بھارتی اسپانسرڈ فتنہ ہندوستان کے حملے میں شہید طلبہ کی تعداد 6 ہو گئی۔ پاک فوج نے 4 گھنٹے میں بھارت کو سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور کیا۔ بھارت امریکہ کے پاس جان بچانے گیا، محنتیں کرنے لگا، جنگ بندی کراؤ۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان کا لیا میں مارکہ حق کنونشن سے خطاب۔ کہا، پاکستان نے کہا تھا جب جواب دیں گے تو دنیا دیکھے گی۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، صبر سے بھرپور جواب دیا۔ پاکستانی قوم شہداء کے خون کی مقروض ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میری ملاقات بڑی زبردست رہی۔ ملاقات نہیں، ایک مشن کا آغاز ہے۔ انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ اس یوتھ کو اے آئی اور بلاک چین میں امپاور دینا ہے اور ان کا ویژن بہت کلیئر ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ایک مشن کا آغاز ہے۔ سی ای او پاکستان کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب کہتے ہیں، فیلڈ مارشل نے واضح کہہ دیا ہے اے آئی اور بلاک چین میں نوجوانوں کو مواقع دینے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا ویژن ہے پاکستان ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا یوزر نہیں ڈیولپر بنے، دنیا کو لیڈ کرے۔ یوتھ نے کرپٹو کرنسی اور بلاک چین میں صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ مراکو سے ملائیشیا تک ریگولیٹری فریم ورک بنائیں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات تاحال مکمل نہ ہو سکے۔ بجٹ اہداف طے کرنے کے لیے مزید وقت درکار۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات کے تفصیلی سیشن ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF نے بجٹ سے متعلق پاکستان کی بیشتر ترجیحات سے اتفاق کر لیا۔ بجٹ سے متعلق IMF سے آن لائن مشاورت بھی ہوگی۔ مشیر برائے وزارت خزانہ خرم شہزاد کہتے ہیں، اقتصادی سروے 9 جون کو پیش ہوگا۔ سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کا 26 مئی کو شیڈول اجلاس ملتوی۔ اجلاس کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آئندہ مالی سال کے وفاقی ترقیاتی بجٹ کی سفارشات تیار کی جائیں گی۔ سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی آئندہ سال کا سالانہ معاشی پلان تجویز کرے گی۔ اجلاس میں وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک اپنی تجاویز پیش کریں گے۔
لاہور قلندرز نے PSL 10 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. ایلیمنیٹر 2 میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد کو آؤٹ کلاس کر دیا. 203 رنز ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ 107 رنز پر ڈھیر. سلمان آغا 33 اور کپتان شاداب خان 26 کے سوا کوئی بیٹر ڈبل فگر تک نہیں پہنچ سکا. سلمان مرزا کا تباہ کن اسپیل نیند شکار کر کے یونائیٹڈ کی کمر توڑ دی. کپتان شاہین آفریدی اور ارشاد حسین کی بھی 3 وکٹیں. قلندرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 202 رنز بنائے. محمد نعیم اور کشال پریرا نے نصف سینچریاں سکور کی. شاندار بالنگ پر سلمان مرزا پلیئر آف دی میچ قرار. کہتے ہیں پلان یہی تھا کہ صورتحال دیکھ کر بالنگ کروں. خوشی ہے ٹیم فائنل میں پہنچ گئی. فائنل میں بھی یہ کارکردگی دہرانا چاہتا ہوں. شاہین شاہ آفریدی ٹیم میں تھا، باہر ہو گیا. ایک صاحب نے بولا مجھے یہ نہیں چاہیے. آج اس نے پروف کرا کہ میں اچھا ہوں. آج شاہین آفریدی اڑی میں میچ کھیلا اور اس نے بتایا کہ میں ابھی بھی اچھا ہوں، چاہے وہ کپتانی ہو چاہے وہ بالنگ. سابق کرکٹر باسط علی کی شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی اور بالنگ کی تعریف. پروگرام ہر لمحہ پر جوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا آج شاہین نے بتایا کہ میں اچھا ہوں. شاداب خان نمبر 4 پر کیوں کھیلنے نہیں آئے. اسلام آباد یونائیٹڈ پلیئر پاور کا شکار ہوئی. اداکارہ ہیرا سومرو بنی مہمان. نسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا کیا. بھارتی پروازوں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کی بندش 24 جون تک بڑھا دی گئی. PAA کے مطابق بھارتی رجسٹرڈ آپریٹڈ ملکیت یا لیز پر لیے گئے طیاروں پر پابندی میں 24 جون تک اضافہ کر دیا ہے. پاکستان نیوی وار کالج کا لاہور میں 54واں کانووکیشن. مہمان خصوصی ایڈمرل نوید اشرف نے 118 افسران کو ڈگریاں دی. فارغ التحصیل ڈگری ہولڈرز میں دوست ملکوں کے 44 افسران بھی شامل تھے. نیول چیف نے جنگی نوعیت میں تبدیلی اور سمندری سلامتی کو درپیش نئے خطرات کو سمجھنے کی ضرورت پر زور دیا. کہا غیر ریاستی عناصر کے کردار اور غیر روایتی جنگ طریقہ کار کے تنازع میں روایتی عسکری حکمت عملیوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے. سعودی وزارت حج نے ڈیڈ لائن دی تھی 14 فروری کو. جو رقم ہے وہ جمع کرنی ہے. 14 فروری تک صرف اور صرف 3000 اور تقریباً 600 لوگوں نے پیسے جمع کیے تھے. بعض لوگوں کی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے وہ لوگ رہ گئے. پرائیویٹ ٹور آپریٹرز عازمین کو پہنچنے والے نقصان کے ذمہ دار ہیں. وزارت نے ٹور آپریٹرز کو ڈیڈ لائن کا بروقت بتا دیا تھا. 14 فروری کی ڈیڈ لائن تک صرف 3600 لوگوں کی رقم جمع کرائی گئی. 48 گھنٹے کی توسیع دی گئی لیکن محض 10,000 روپے جمع کیے گئے. نجی ٹور آپریٹرز نے سعودی عرب کی ہدایت پر عمل نہیں کیا. وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف کی پریس کانفرنس. کہا حج کا 50% کوٹا سرکاری اور اتنا ہی نجی شعبے کا تھا. عازمین حج سے کیوں محروم کیے گئے. وزیر اعظم نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی. ذمہ داران کو سزا ملے گی. سرکاری اسکیم کے تحت حج پر جانے والوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام، بمباری اور بھوک سے اموات. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی اقوام عالم سے مداخلت کی اپیل. انطونیو گوتریس کہتے ہیں غزہ میں ہلاکتیں اور تباہی ناقابل برداشت ہے. فلسطینیوں کو بھوکا رکھا جا رہا ہے. اس ظلم پر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اسرائیلی بمباری میں مزید 66 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے. لاہور میں ریت سے بھرا ڈمپر چنچی رکشے اور موٹر سائیکل پر الٹ گیا. رائون روڈ پر ہوئے حادثے میں 2 افراد جاں بحق، ایک شدید زخمی، اسپتال منتقل. مرنے والوں میں 32 سالہ عمیر، 25 سالہ طیب شامل، 30 سالہ وسیم زخمی. سندھ حکومت کا خواتین کو EV اسکوٹیز کی فراہمی کے لیے اگلے ماہ قراردادی کا فیصلہ. پہلے مرحلے میں 1000 خواتین کو EV اسکوٹیز فراہم کی جائیں گی. سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کہتے ہیں کوشش ہے جون میں EV اسکوٹی کے ساتھ EV ٹیکسی پر بھی کام شروع کیا جائے. کراچی کی عوام جدید، محفوظ اور قابل اعتماد ٹرانسپورٹ کے منتظر ہیں. منصوبوں کو نہ صرف وقت پر مکمل کرنا ہے بلکہ اعلیٰ معیار اور شفافیت بھی یقینی بنانی ہے. سندھ کے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دو. کراچی میں جماعت اسلامی کی ٹاؤن چیئرمین، کاؤنسلرز اور سٹی کونسل کے اراکین کا احتجاج. سندھ اسمبلی تک مارچ. شرکاء کا کہنا تھا صوبائی حکومت بلدیاتی اداروں کو اختیارات دے رہی ہے، نہ فنڈز دینے کو تیار ہے.
UC چیئرمین جنید مکاتی نے اسمبلی کے باہر مظاہرین سے خطاب میں کہا، سندھ حکومت بتائے کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کا قصور کیا ہے؟ عوام پانی اور بجلی سے محروم ہیں، سرکاری اسکولوں میں تعلیم، اسپتالوں میں علاج میسر نہیں۔ بنگلہ دیش سیریز کے لیے پاک فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی گئی۔ پاک بنگلہ دیش سیریز کے دوران سول آرمڈ فورسز بھی تعینات رہیں گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز 28 مئی سے 1 جون تک لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ جو روٹ کی تاریخی کارنامہ، ٹیسٹ کرکٹ میں 13,000 رنز بنانے والے پہلے انگلش بیٹر بن گئے۔ روٹ نے تیز ترین 13,000 رنز کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا۔ ٹاٹنگم میں زمبابوے کے خلاف تاریخی ٹیسٹ میں پاکستان کے اشب عرفان ساؤتھ آسٹریلین اسکواش چیمپئن لیگ کے فائنل میں پہنچ گئے۔ ایڈلیڈ میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں ہم وطن حمزہ خان کو 3-0 سے ہرایا۔ فائنل میں اشب کا مقابلہ آج ملیشین کھلاڑی سے ہوگا۔ امریکہ میں آپ کو بڑا اچھا رسپانس ملا، یہاں پہ کیا ایکسپیکٹیشن ہیں؟ UK میں ہمیشہ جب بھی فلم لگتی ہے یہ ہماری سب سے بڑی ٹیریٹری ہے اور بہت لوگ یہاں پہ فلم دیکھنے جاتے ہیں۔ پچھلی فلمز کی طرح اس میں بھی اچھا رسپانس آئے گا۔ جتنا میں نے UK دیکھ لیا ان کی بدولت وہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور ARY کی فلم لو گرو کی کاسٹ امریکہ کے بعد لندن پہنچ گئی۔ فلم کے ہیرو ہمایوں سعید نے کہا، لندن میں ہماری ٹیم کو ہمیشہ اچھا رسپانس ملا۔ ماہرہ خان بولی، فلم کی بدولت لندن کا چپا چپا چھان مارا۔ ٹینشن کے ماحول میں خوشیاں بانٹ رہے ہیں۔ فلم رومانس کامیڈی ہے، ٹریجڈی نہیں۔